General discussion on pre-budget 2026-27 in the House continued. Point of order पे आप बात करना चाहते हैं? जी सर. जी कुंडी साहब. सर देखिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बेसिकली होता है इसीलिए या किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन हो या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रही हो तो अंडर रूल 264 जो आपका खैबर पख्तूनख्वा प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस रूल्स नए जो आपने बनाए हैं उसके हवाले से स्पीकर साहब पूरे हाउस की तवज्जो चाहूंगा और खासकर जो हमारे मिनिस्टर हजरात बैठे हुए हैं उनकी भी खसूसी तौर पे चाहूंगा. ये एक नोटिफिकेशन सर मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, सेक्रेटरी साहब के साथ भी मैंने शेयर की. ये 7 मार्च 2026 का है जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक शाहाना ऑर्डर किया है और उसने जी तो उसमें उन्होंने ऑर्डर ये किया हुआ है ताकि हाउस भी इससे मुस्तफीद हो क्योंकि सबके पास नोटिफिकेशन है. उन्होंने मुजम्मिल असलम साहब को प्रोविंशियल मिनिस्टर यहां पे डिक्लेयर किया हुआ है ऑन द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर विच इज द ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक तो चीफ सेक्रेटरी साहब को तलब किया जाए जो ये नोटिफिकेशन अंडर आर्टिकल इन्होंने क्लास 9 अंडर आर्टिकल 130. गुजारिश है स्पीकर साहब अगर किसी चीफ सेक्रेटरी को कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉजेस का और प्रोविंशियल मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार पता नहीं है तो फिर आप खुद ही तयन कर ले और ये तमाम हाउस तयन कर ले जो उसको क्या सजा होनी चाहिए. मेरी कोई इस पे वो नहीं है. मैंने उस दिन मुजम्मिल साहब को कांग्रेचुलेट किया, ये प्रोफेशनली काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं. मैं इनको फॉलो करते रहता हूं क्योंकि क्रिटिसाइज करने के लिए हमें इनको फॉलो करना पड़ता है. इनकी मेहनत पे इनके प्रोफेशनलिज्म पे मुझे शक नहीं है. लेकिन गुजारिश ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है और ये मुजम्मिल असलम साहब ने नहीं किया, ये चीफ सेक्रेटरी साहब का लेटर है 7 मार्च का. लेकिन इस लेटर की बदौलत 7 मार्च से लेकर 30 मार्च आज तक मिनिस्टर फाइनेंस ने जितने भी काम किए हैं दैट इज इनवैलिड, इनकंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. एनएफसी जैसे फोरम को ये गए हैं, इन्होंने एड्रेस किया है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि ये नहीं कर सकते थे. जनाब स्पीकर आप इस तरह ना करें. ये सूबाई हुकूमत को हम अक्सर कहते रहते हैं जो आप मुगलिया बादशाह वाला काम मत करें. कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 132 के नीचे प्रोविंशियल मिनिस्टर का जो इख्तियार है अपॉइंटमेंट का अगर आप निकाल ले 132 क्लॉज 1 सब्जेक्ट टू द क्लॉज 9 and 10 ऑफ द आर्टिकल 130 the governor shall appoint the provincial ministers on the advice of the chief minister among the members of the provincial assembly. लेकिन अगर कोई प्रोविंशियल असेंबली का अगर मेंबर नहीं है तो फिर भी वो चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार है, वो 6 महीने के लिए उसको प्रोविंशियल मिनिस्टर लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 130 क्लॉज 9 के नीचे. लेकिन जनाब स्पीकर मैं ये पूछता हूं इस चीफ सेक्रेटरी साहब को किसने इख्तियार दिया है जो कहते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर और आर्टिकल वही 130 और क्लॉज 9 को कोट करता है. इसमें अगर आप देखिए इसमें ड्यूरेशन 6 मंथ है. और एक और आर्टिकल मैं आपके सामने रखता हूं आर्टिकल 132 क्लॉज 2 को आप पढ़े, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, तमाम मेंबरान की क्लैरिटी हो जाएगी. लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं. 132 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 2 कोट्स before entering upon the office a provincial minister shall make before the governor an oath in the form set out in the 3rd schedule. वो कहते हैं कोई भी सूबाई वजीर या वफाकी वजीर के लिए भी इसी तरह वो सदर से लेते हैं, कोई भी सूबाई वजीर ओथ के बगैर अपने दफ्तर में दाखिल नहीं हो सकता और वो ओथ जदूल सोम में मंदर्ज इबारत जो है उसमें लेगा और वो जदूल सोम की मंदर्ज इबारत अगर आप कहें वो भी मैं आपको पढ़ के जबानी सुना दूंगा. मैं तो अक्सर कहता रहता हूं ये सूबाई हुकूमत वो लपड़ सिंह वाली बादशाही का हम सुनते थे. जनाब स्पीकर मैं आज आपको दावे से कहता हूं ये सूबाई हुकूमत, मैं अक्सर कहता हूं लोग मुझ पर इतराज करते हैं सत्तू पी के सोई हुई है. गुजारिश ये अगर एक सूबाई वजीर को ये सही तरीके से नहीं लगा सकते तो मुझे बताइए और कौन सा काम करेगी. और मैं चैलेंज करता हूं इस चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाए यहाँ पे इस हाउस में जो इसको किसने इस कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर इसने इख्तियार दिए इसे अपॉइंटमेंट करने का. क्या हमारा चीफ सेक्रेटरी तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पता नहीं है जो सूबाई वजीर किस तरह लगाए जाते हैं और या वो मिला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है. जनाब स्पीकर ये हाउस हम ऐसे नहीं चलने देंगे. पार्लियामेंट इज ऑटोनमस बट
اس کے حدود و قیود جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن تعین کرتا ہے. وہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. یہ کانسٹیٹیوشن کی کلیئرٹی ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو رولز آف بزنس پہ تمام جگہوں پہ مثالیں دے سکتا ہوں. ہائی کورٹ کی آپ کو ججمنٹ بتا سکتا ہوں. اوتھ کے بغیر صوبائی اسمبلی کا ممبر انڈر آرٹیکل 65 a member elected for a house will not sit or vote in the house until he has made before the house oath in the form set out in the third schedule. صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں بیٹھ سکتا اسمبلی میں جب تک وہ اوتھ لے گا. آپ صوبائی وزیر لگا رہے ہیں جس کے پاس ایگزیکٹو پاور ہے, اور وہ ایگزیکٹو پاور از ریسپانسبل ٹو دس اسمبلی, پروونشل اسمبلی. مجھے بتائیں, آپ کی ایگزیکٹو پاور ڈیفائن نہیں اور غلط نوٹیفکیشن کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے جو اس دن بل پاس کیا پروونشل فائنانس مینجمنٹ ایکٹ کا, آپ نے یہاں سے کہا جو فائنانس منسٹر پیش کرے وہ تو لا منسٹر نے کر دیا. گزارش یہ ہے جناب اسپیکر, خدا کہتا ہے یہ مغلیہ بادشاہ کی حکومت نہیں ہے. اگر صوبائی حکومت سوئی ہوئی ہے تو اپوزیشن کم از کم جاگ رہی ہے. ہم اس منسٹر کو یہاں پہ نہیں بیٹھنے دیں گے. یہ منسٹر نہیں ہے, یہ خیبر پختونخوا کا NFC پہ مقدمہ لڑنے گئے, انویلڈ. اگر صوبائی حکومت کی یہ حالت ہے تو بس پھر تو خیر خیریت ہے. جب ایک وزیر نہیں لگا سکتے یہ لوگ, وزیر جیسا ہوتا جو کہ کیبنٹ کے کتنے 15 بندے ہوتے ہیں. اگر ایک صوبائی حکومت کو وزیر لگانے کا طریقہ پتہ نہیں ہے اور چیف سیکرٹری کو بھی پتہ نہیں ہے, جناب اسپیکر میں اس ہاؤس کو نہیں چلنے دوں گا. مجھے اس پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کی رولنگ چاہیے. ہاں اگر میں غلط ہوں, میں 10 بستے تو بس پھر تو خیر خیریت ہے. جب ایک وزیر نہیں لگا سکتے یہ لوگ, وزیر جیسا ہوتا جو کہ کیبنٹ کے کتنے 15 بندے ہوتے ہیں. اگر ایک صوبائی حکومت کو وزیر لگانے کا طریقہ پتہ نہیں ہے اور چیف سیکرٹری کو بھی پتہ نہیں ہے, جناب اسپیکر میں اس ہاؤس کو نہیں چلنے دوں گا. مجھے اس پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کی رولنگ چاہیے. ہاں اگر میں غلط ہوں, میں 10 بستے اس پورے ہاؤس سے معافی مانگوں گا. اور مجھے بائی گاڈ میں کہہ رہا ہوں, مزمل اسلم پروفیشنل بندے ہمیں دل سے پیارے ہیں. بائی گاڈ ان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اور اس کا آپ بہت شکریہ کنڈی صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو گیا. اس پہ مجھے رائے لینے دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کا نقطۂ نظر سامنے آ گیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں یہ جو میرے پاس 2 نوٹیفیکیشن ادھر پڑے ہیں, ایک 13 نومبر 2024 کا جس میں گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے اور CM خیبر پختونخوا نے being the competent authority is pleased to allow Mr. Muzammil Aslam, advisor to Chief Minister, the status of provincial minister with immediate effect. یہ 2024 کا ہے. یہ ان کو سٹیٹس ملا ہے, ان کو انہوں نے منسٹر نہیں بنایا, ان کو منسٹریل سٹیٹس دیا. اب یہ جو نئے اس کا آپ ریفر کر رہے ہیں جو 7 مارچ 2025 کا, ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی یہاں موجود ہیں, لا منسٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ان دونوں کی ہم رائے لے لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈٹرمینیشن ہو جائے گی ہاؤس میں. اگر اس میں کوئی لکونہ آ گیا ہے یا کوئی کیا کہتے ہیں کلیریکل مسٹیک جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے چلی آ رہی ہے, کہ اگر ایسی کوئی کلیریکل مسٹیک آ گئی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. جی منسٹر لا صاحب. جناب اسپیکر, کنڈی صاحب has very rightly pointed out the lacuna in the notification, in the said notification of the Chief Secretary صاحب. اس میں سر اس طرح ہے کہ ہمارے نالج کے مطابق چونکہ مزمل صاحب ابھی بھی ایڈوائزر ہیں اور آپ الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ سائملٹینیسلی آپ ان کو ایڈوائزر الیکٹ کر سکتے ہیں. ایڈوائزر پہلے 5 آپ لے سکتے تھے انڈر آرٹیکل 130 اور ابھی اس میں 26-27 امینڈمنٹس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں آپ ایڈوائزر جو ہیں وہ 7 اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اس میں سر جو ایشو آ رہا ہے اس سے بیشتر بھی ہمارے AG صاحب کو پروونشل منسٹر کا سٹیٹس ملا ہے تھرو نوٹیفیکیشن ٹو دا ایکسٹینٹ آف perks and privileges جو ہے ان کو اسٹیٹس آف دا پروونشل منسٹر ملا ہے. اور مجھے جو اندازہ ہے اس میں بھی چیف سیکرٹری صاحب اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کا مائنڈ یہی ہوگا کہ ان کو ٹو دا ایکسٹینٹ آف پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں وہ منسٹر کا اسٹیٹس دیا جائے. لیکن اس میں نوٹیفیکیشن میں ریفر کرنا آرٹیکل
130 clause 9 جو ہے وہ میرے خیال میں غلط ہے. اگر ایک آپ بالکل نان الیکٹڈ ممبر جو ہے وہ آپ منسٹر جو ہے وہ لے سکتے ہیں, لیکن سبجیکٹ ٹو کنڈیشن کہ وہ صرف فار دا پیریڈ آف 6 months ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. پھر اس سے زیادہ اسی سیشن میں وہ الیکٹ کر کے جو ہے دوبارہ منسٹر اپوائنٹ ہو سکتا ہے, ادروائز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اس میں سر چونکہ اگر ہم آرٹیکل 65 دیکھ لیں, a person elected to the house shall not sit or vote until he has made before the house oath in the form set out in the 3rd schedule. ابھی سر آرٹیکل 132 clause 2 اگر اس میں آپ دیکھ لیں, before entering upon the office a provincial minister shall make before the governor oath in the form set out in the 3rd schedule. ابھی سر 3rd schedule constitution میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں سر 3rd schedule میں کہیں بھی ذکر آرٹیکل 130 سب clause 9 کا نہیں ہے کہ ایک منسٹر جس کو چیف منسٹر اور گورنر جو ہے وہ منسٹر اپوائنٹ کرتے ہیں نان الیکٹڈ ممبر کو انڈر آرٹیکل 130 سب clause 9, تو کہیں بھی یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ ان کو اوتھ لینا جو ہے ان کا ضروری ہے. ایک تو جس طرح میں نے کلیریفائی کیا کہ اس میں مجھے جو پروبیبلٹی ہے اور جس طرح آپ نے بھی بجا فرمایا کہ اس میں کلیریکل مسٹیک کا خدشہ ہے چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے. یہ نوٹیفیکیشن جو ہے 130 clause 9 کے انڈر نہیں ہونا چاہیے چونکہ وہ 6 month پیریڈ کے لیے ہوتا ہے, اور ہمارا جو ہمارے نالج کے مطابق مزمل صاحب جو ہیں وہ ایڈوائزر ہیں, اور منسٹر انچارج ہمارے فائنانس کے جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب ہیں. کیونکہ آپ کے علم میں ہے سر جو ایڈوائزر اور ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ہوتے ہیں تو انہی ڈپارٹمنٹ کا منسٹر انچارج جو ہوتے ہیں وہ پھر چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں. اس پارٹیکولر کیس میں سر اگر فرض کریں یہ نوٹیفیکیشن جو ہے ہم ویریفائی کریں گے چیف سیکرٹری صاحب سے, اگر یہ نوٹیفیکیشن آرٹیکل 130 clause 9 کے انڈر ہوا ہے تو پھر اس میں بھی کویشچن آتا ہے کہ آیا ان کو اوتھ آف دا آفس جو ہے وہ ضروری ہے, مینڈیٹری ہے کہ نہیں ہے. اس میں میرے اوپینین کے مطابق اور اے جی صاحب کے اوپینین کے مطابق وہ بھی آپ کو جو ہے ایکسپلین کر لیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 132 سب clause 2 جو ہے اس میں الیکٹڈ ممبر جو منسٹر بنتا ہے اس کے لیے اوتھ جو ہے وہ ضروری ہے, نان الیکٹڈ کے لیے جو ہے وہ اوتھ ضروری نہیں ہے. اس پہ کوئی مجھے آرٹیکل کوٹ کر دیں یا کوئی مجھے اس کی سب کلاس کوٹ کر دیں. اس میں فردر اے جی صاحب اوور ٹو یو, اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین اس کو کر دیں. جی کنڈی صاحب. میں نے تو کہا ہے جو اگر میری بات غلط ہوگی میں معافی مانگوں گا سب سے, دس بستہ. گزارش یہ ہے, یہ وہ جو قرآن شریف کی آیت ہوتی ہے نا, نماز مت پڑھو, آفتاب صاحب وہی کام کریں, نماز مت پڑھو والی بات کرتے ہیں لیکن آگے والی حالت نہیں بیان کرتے جو کس صورت میں آپ مت پڑھو. گزارش یہ اسپیکر صاحب آپ خود ماشاءاللہ لیگل مائنڈ رکھتے, اگر آپ 132 کی clause 1 نکال لیں اور آفتاب صاحب بھی نکال لیں, اس پہ وہ کلیئر کٹ لیتے, اے جی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی. 131 clause 1 اگر آپ نکالیں تو وہ کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو clause 9 and 10 آف دا آرٹیکل 130. تو حضرت یہ کیا ہے, یہ پروونشل منسٹرز کو ڈیفائن کرتے ہیں, یہ چیپٹر ہے پروونشل منسٹر, یہ چیپٹر ڈیفائن کرتے ہیں پروونشل منسٹر کون ہوگا, کس طرح وہ حلف لے گا, اس کا حلف کون لے گا. جو آفتاب صاحب نے چیز بیان کی ہے اس نے تو یہ بیان ہی نہیں کیا اس کا حلف کون لے گا جو نان الیکٹڈ ہے. پھر یہ پروونشل منسٹر کا پورا چیپٹر ہے, پہلی کلاز اس کی یہی ہے, سبجیکٹ ٹو دا clause 9 and 10. 9 میں وہی ذکر کرتے ہیں اگر وہ ممبر اسمبلی نہیں ہوگا تو اس کا تابع کر رہے اس کو, سبجیکٹ ٹو clause 9 and 10 آف دا آرٹیکل 130. پھر وہ آگے کہتے ہیں دا گورنر شیل اپوائنٹ پروونشل منسٹر فرام امنگسٹ ممبر آف پروونشل اسمبلی آن دا ایڈوائز آف دا چیف منسٹر. گورنر خود بھی نہیں کر سکتا,
میں اس لیے کہتا ہوں یہ کوئی مغلیہ بادشاہ کا دور نہیں ہے. چیف منسٹر سمری بھیجے گا گورنر کے پاس, دونوں صورتوں میں سبجیکٹ ٹو کلاز 9, اگر وہ ان الیکٹڈ ہے تب بھی, اور اگر وہ ہاؤس کا ممبر ہے تب بھی یہ آرٹیکل کلیئر ہے. اور اس کے بعد پھر وہ 132(2) میں پھر کہتا ہے, بفور اینٹرنگ اپون دا آفس a provincial minister shall make before the governor oath in the form set out in the third schedule. یہ بڑی کلیئرٹی ہے, اس کو آدھا ادھورا مت پڑھے, ہولسٹیکلی پڑھے. آفتاب صاحب, ہم اس حکومت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اور یہ سب سے بڑی زیادتی چیف سیکرٹری نے کی ہے. میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا, آپ نے اس کے ساتھ بھی زیادتی کی, پورے ہاؤس اور پوری کیبنٹ کے ساتھ. مذاق مت بنائے, یہ کوئی ڈٹرمینیشن نہیں ہے ابھی آپ اس کے اوپر ہمیں رولنگ دے, یا تو کہہ دے بس ٹھیک ہے چلتا رہے, لپڑ سنگھ والی بادشاہی ہے, چلائے جدھر ہوگا. ہمارا کام یہ ہے جو پوائنٹ کو فریم کرنا, کانسٹیٹیوشنل چیزیں آپ کے سامنے لانا. یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے, اور یہ جو کہتے ہیں یہ ایڈوائزر ہے, اور بابا خدا کے لیے کبھی کہتے ہیں منسٹر حلف نہیں لے گا, کبھی کہتے ہیں یہ ایڈوائزر ہے. یہ مزمل اسلم صاحب کا لکھا ہوا ہے, وزیر خزانہ مزمل اسلم, اپنے ہاتھ کا. این ایف سی کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آئے ہیں, 7 تاریخ سے یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اسی آفس کو, آج 30 ہے. یہ تمام کام انویلڈ ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. اسپیکر صاحب اس پہ ہمیں رولنگ چاہیے, چیف سیکرٹری کو بلائے. آپ کے سیکرٹری یہاں پہ کبھی کہتے ہیں یہ جو ہے سبارڈینیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, کبھی کہتے ہیں یہ اینٹیٹی ہے, کبھی کہتے ہیں منسٹر یہ خود لگاتے ہیں. تو بس ٹھیک ہے پھر کرے, چیف سیکرٹری کو طلب کیا جائے. اور پورے ہاؤس کی انہوں نے انسلٹ کی ہے, پورے ہاؤس کی. اگر کسی جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے پروونشل منسٹر چیف سیکرٹری ایٹ دا پلیجر آف چیف منسٹر کر سکتے ہیں, میں ریزائن دوں گا اور آپ سے معافی مانگوں گا. یہ آپ اپنے چیف سیکرٹری کو کانسٹیٹیوشن پڑھائے, نہیں تو ہم یہاں پہ ان کو پڑھا کے سمجھا سکتے ہیں. یہاں پہ ایگزیکٹو پاور کے اختیار آپ کے پاس ہے, ایگزیکٹو پاور کی ڈیفینیشن کیبنٹ ہے. کیبنٹ کا ممبر جو ہوتا ہے وہ پروونشل منسٹر ہوتا ہے, اور وہ ریسپانسبل ہے ٹو پروونشل اسمبلی. یہ کوئی ہماری ذات کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب کنڈی صاحب, اے جی صاحب سے پھر جناب اے جی صاحب پہلے میری بات سن لیں, پھر آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں پرکس اینڈ پریولیجز کی حد تک جو ہے ہم نے منسٹیریل سٹیٹس دی ہے. وزیر محترم کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے مزمل اسلم صاحب کو پرکس اینڈ پریولیجز کی حد تک جو ہے وہ منسٹیریل سٹیٹس دی ہے. این اسی طرح کہ جس طرح اسمبلی نے اپنے رول آف بزنس 1974 میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو منسٹر کا پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ الاؤ کیے ہوئے ہیں. کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ انہوں نے آرٹیکل کوٹ کیا ہے, جو میری سمجھ میں ابھی تک بات آئی ہے, تو اس آرٹیکل کے تحت پھر ان کو حلف لینا چاہیے. اور یہ غلطی جو ہے یہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے اینڈ پہ ہے کہ ان کے سائن سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا. اچھا نیچے اس میں دیکھتا ہوں کہ کاپی فارورڈ ٹو مسٹر مزمل اسلم ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر آن فائنانس خیبر پختونخوا. یعنی کہ پھر اب اگر وہ ان کو منسٹیریل انہوں نے منسٹر بنایا تھا سٹیٹس سے ہٹ کے, تو پھر وہ ادھر لکھتے کاپی فارورڈ ٹو مسٹر مزمل اسلم منسٹر فائنانس. تو یہ جو کنفیوژن ہے اس کو آپ اس پہ ابھی رسپونڈ کر دیں. آپ اور لا منسٹر صاحب کل تک جو ہے آپ اس چیز کو ہمیں وضاحت دے دیں. اگر آپ کل تک وضاحت نہ کر سکے تو پھر میں اس کے اوپر رولنگ دے دوں گا. جی